बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन करम, आज 2 मुहर्रम उल हराम का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों के साथ 2 मजालिस शेयर करने वाला हूँ। पहली जो मजलिस है ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से, और दूसरी मजलिस में हम 2 मुहर्रम के मसाइब शेयर करेंगे। पहली मजलिस के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिसमें मौला ने फरमाया कि इस चीज़ से रुक जाओ कि जिसके बारे में शक वारिद हो जाए, क्योंकि गुमराही की हैरत से रुक जाना उससे बेहतर है कि ऐसी हौलनाकी में मुब्तला हुआ जाए। और अजीम तर हौलनाकी ये है कि अलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को उनकी बजाय उनके गैरों की तरफ मोड़ दिया जाए। ये हदीस है मुख्तसरुल बसाइर अद-दराजात, ये किताब का नाम है। इसके अंदर आपको ये हदीस मिल जाएगी। चले आज की मजलिस जो है उसको शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अच्छों के पास जाएं, अच्छों की बातें सुने। तो ये सारी चीजें जो हैं एकदम से बयान नहीं हो सकती। वो पुराना दौर, उससे पुराना दौर, फिर ये जदीद दौर, कहां कहां जाऊं, किससे किससे पूछूं। हर जगह हुसैन है। आदम नहीं थे, हुसैन थे। कश्ती नूह में हुसैन थे। इब्राहिम काबा बना रहे थे, हुसैन तो पास खड़े थे, इसलिए कि उनकी निगरानी में काबा बन रहा था। इस्माइल ज़िबा हो रहे थे, हुसैन पास खड़े मुस्कुरा रहे थे कि बाबा दुम्बा आया और अब दुम्बा आया। क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं। हाँ, याकूब रो रहे थे, हुसैन तसल्ली दे रहे थे। यूसुफ कैद खाने में थे, दूसरा साथी हुसैन था, रो नहीं, मुझे देखो, मुझे यूसुफ, मुझे देखो। यहिया रो रहे थे, तसल्ली हुसैन दे रहे थे। जकरिया का सर कट रहा था, तसल्ली हुसैन दे रहे थे। मरियम बच्चे को लिए यहूदियों की तरफ बढ़ रही थी और हुसैन, मरियम, हुसैन साथ थे। हाँ, अल्लाह का हुक्म था, मूसा को दरिया नील में डाल दो। माँ बेकरार थी, बच्चा छूट रहा था, हुसैन खड़े मादर मूसा को तसल्ली दे रहे थे। हुसैन थे। कहां कहां हुसैन हैं। 1 लाख अंबिया हैं, औसिया हैं, दानिश्वर हैं। ये तो तारीख इस्लाम के हिस्से हैं। हम तो उनकी भी बात करते हैं जो इस्लाम की तारीख में नहीं लिखे जाते। वो अरस्तु है, वो सुकरात है, वो अफलातून है, वो महात्मा बुद्ध हैं, वो राम हैं, वो लक्ष्मण हैं। वहां भी हुसैन 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 हुसैन। राम अपना घर छोड़ रहा था अपनी बीवी और अपने भाई के साथ। हुसैन तसल्ली दे रहे थे कि मेरी तरफ देखो, मेरा भाई अब्बास है, मेरी ज़ौजा रबाब है। और करबला को देखो, सुकरात के हाथों में हथकड़ियां पड़ रही थी, हुसैन तसल्ली दे रहे थे। हैरानी ना हो, ये बात मैं टीवी पे भी कह चुका हूं, अभी आने वाली मजलिसों में तुम लोग सुनोगे। लोग हैरान होकर पूछते हैं, सुकरात को क्या पता कि अली और हुसैन थे। अरे अहमक, क्यों नहीं पढ़ते कुरान को। अल्लाह बार बार कहता है, हमने ज़बूर में भी ये बात लिख दी, हमने तौरेत में भी ये बात लिख दी, हमने इंजील में भी लिख दी। हमने लिख दिया इंजील में अहमद नाम है, मेरे महबूब का नाम अहमद है। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ अहमद नहीं लिखा, तौरेत, इंजील और ज़बूर में हजारों बरस पहले अल्लाह ने लिख दिया अहमद आएगा, उसके साथ अली भी आएंगे, फातिमा भी आएंगी, हसन और हुसैन भी आएंगे। ये सारे ईसाई राहिबों को मालूम था कि अकेले नहीं है नबी, पंजतन का नाम हर जगह आता है। लोग कहते हैं दलील मैंने टीवी पे दी है और आपको भी दे रहा हूं पहली मजलिस में कि ये कैसे हो सकता है कि आदम से पहले मोहम्मद का नाम, अली का नाम, फातिमा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, नूह के दौर में, इब्राहिम के दौर में, सुकरात के दौर में, अरस्तु के दौर में, अफलातून के दौर में, राम के दौर में, केसर के दौर में। कैसे? अरे ऐसे कि ये बताओ 1400 साल से कितने लोग गुजर गए, नाम याद है? 1400 साल में कितने बड़े फलसफी गुजरे, कितने दानिश्वर गुजरे, कितने शायर गुजरे, कितने अदीब गुजरे, कितने सियासतदान गुजरे, कितने बादशाह गुजरे। नाम याद है? कोई बताएगा नाम? हाँ, मुझे तो याद है। मैं बताना शुरू करूं तो अशरा आज शुरू होगा, आइंदा साल खत्म होगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। लेकिन जिसका नाम जहन में आए उससे जाके पूछो, महदी का नाम सुना है? इतने हल्के पड़ गए हो तुम लोग। हाय 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 हाय। आज बताओ कोई मुसलमान ऐसा है जो इमाम महदी को नहीं जानता? तो वो तो है ही नहीं, वो तो अभी आए नहीं। तुम कैसे जानते हो? क्या तुमने देखा है?
بھائی پتن آپ امام مہدی کو جانتے ہیں؟ بھائی پتن آپ امام مہدی کو جانتے ہیں نا؟ سب آپ نے سنا ہے نا؟ ابھی تو نہیں آئے. کیسے جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جانتے ہیں. تو آج سے 5000 برس پہلے یونان میں جو پتن تھا وہ رسول اللہ کو بھی جانتا تھا, حضرت علی کو بھی جانتا تھا. آپ کہانی بنا لیجئے. یہ کیا کہا؟ یونان میں بھی پتن تھا. ارے یونان میں تھوڑی, روس میں بھی پتن تھا. ابھی تو گزرا ہے, اس لیے کہ انگریزی میں تے نہیں ٹی ہوتا ہے, ٹی. پیوٹن تھا صدر روس. ارے وہ پیوٹن امرو ہے تک آتے آتے پتن بن گیا. ابھی کس طرح سمجھائیں؟ پتہ چلا آدم کے دور میں بھی رسول اللہ کا ذکر تھا. منہ کے ذکر میں ابراہیم کیا بھی, انجیل میں, توریت میں, زبور میں, مہابھارت میں, رامائن میں, پاشنگ میں, غزل الغزلات حضرت سلیمان کی کتاب میں, صحیفہ دانیال میں, صحیفہ ادریس میں, صحیفہ الیاس میں, صحیفہ شعیب میں, صحیفہ زکریا میں, صحیفہ یحییٰ میں, ہر جگہ رسول, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پہلے سے سارے واقعات مشہور تھے. واقعہ کربلا مشہور تھا, جیسے امام مہدی مشہور ہیں. سب کو معلوم ہے, جو زیادہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوں گے. اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا. تو امام مہدی ابھی آئے نہیں, لیکن ہمیں نقشہ پورا معلوم ہے کہ کیا کیا ہوگا. تو ایسے ہی پرانے لوگ کیا آپ سے تھرڈ کلاس تھے؟ وہ آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے یہ کربلا ہے. سب کو معلوم تھا, جاہل کی بات نہیں کر رہا. صدیوں میں جو پڑھے لکھے گزرے ان کو سب کو معلوم تھا. اور اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تو ان پہ الہام ہو جاتا تھا. اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو, اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو, ان کو پتا چلے. سورہ مریم پڑھیے, کتنے خاموشی کے ساتھ کہا زکریا نے ایک بیٹا دے. پڑھ رہے تھے نماز, یاد آ گیا بیٹا. قرآن کہتا ہے محراب عبادت میں تھے, گھر میں ہوتے تو چلو ٹھیک تھا. اللہ بتا رہا ہے عبادت الہی میں مصروف تھے, اور اس کے اندر دل میں ہم کو پکارا ایک بیٹا دے دے, ایک بیٹا دے دے. کسی نے پوچھا بھی نہیں محدثین سے کہ زکریا نے نماز میں اگر بیٹے کا تصور کیا تو نماز رہی. واہ بھائی واہ, پڑھ رہے تھے نماز, نیت تھی بیٹے کی. تصور میں بیٹا. ہم نے ان سے کہا دے دیا, ہم نے اسی وقت جواب دے دیا, ہم نے کہا دے دیا. 120 برس کی عمر میں ہم نے بیٹا دے دیا. انہوں نے مانگا, ہم نے دے دیا. اچھا بھائی, بیٹا جب پیدا ہو گیا یہی آ جیسا, تو جبریل آ گیا. ان کا بیٹا تو ملا ہے آپ کو, عین جوانی میں اس کا سر کاٹا جائے گا, یہ مار ڈالا جائے گا, شہید ہو جائے گا. بس خبر جو سنی, سب قرآن ہے, یہ تعریف عارف نہیں ہے. قرآن سورہ مریم میں بیان ہو رہا ہے. روئے, 3 دن گھر سے نہیں نکلے. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا, ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, تو ابھی شہادت کہاں سے ہو جائے گی؟ اور پہلے سے رونا شروع کر دیا. رو رہے, گھر سے نہیں نکلے, چپ کر روزہ رکھ لیا. قوم آئی, باہر نکل کے آئے, اشارے سے کہا میں تم سے بات نہیں کر سکتا,
میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا. جاؤ. پوری قوم چلی گئی واپس. اللہ نے کہا یہ قوم آ رہی ہے, کیا ہو گیا تم کو؟ صرف اتنی سی بات سن لی کہ یحییٰ کا سر کٹے گا. کا بیٹا ملا بھی اور رہے گا بھی نہیں, اس کا سر کٹ جائے گا. اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی آخر عزیز ہے جو تم سے افضل ہے؟ اپنے نفس پر اس کو اولا سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو؟ کہ بے شک پروردگار ذات محمد میرے نفس سے اولا ہے. کہ تو یہ بتاؤ تمہارا بیٹا افضل ہے کہ محمد کا بیٹا افضل ہے؟ کہ نہیں پروردگار, نبی افضل ہے تو اس کا بیٹا افضل ہے. کہ صرف تمہارے بیٹے کا سر نہیں کٹے گا, اس کے بیٹے کا بھی سر کٹے گا. اب یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی شہادت کا رنج ہے یا محمد کے بیٹے کی شہادت کا رنج؟ کہ نہیں, میں اپنے بیٹے کے غم کو بھول گیا. پروردگار تو نے بتایا ہے تصور میں ہمارے محمد آئے ہیں, تصور میں حسین آئے ہیں. میں نے پورا واقعہ دیکھ لیا پروردگار, تو نے دکھا دیا, تیرا احسان تیرا کرم. اب میں حسین کی صف عزا بچھاتا ہوں. 3 دن میں یحییٰ کے لیے گھر سے نہیں نکلا, اب میں 40 دن حسین کے لیے گھر سے نہیں نکلوں. اسی لیے چہلم ہوتا ہے. چہلم تو حسین کا پہلے ہی سے ہوتا تھا. میں 40 دن کا سوگ رکھوں گا. اسی لیے حدیث ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہے میری بات کی صداقت تو سورہ مریم کی تلاوت کمرہ بند کر کے کرے. ادھر شروع کرے گا تلاوت, آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے. اور دلیل تاریخ میں آئی جب عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ, تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کہتے ہیں نجاشی کی آنکھ سے آنسو برسنے لگے, درباری بھی رونے لگے, بادشاہ بھی رونے لگا. امام سے پوچھا گیا کہ سورہ مریم سن کر عیسائی بادشاہ کیوں رویا تھا؟ امام صادق نے فرمایا اس لیے کہ سورہ مریم کا دوسرا نام سورۃ الحسین. سورہ مریم میں حسین کا ذکر ہے. کہاں ہے ذکر؟ ہاں, جو یحییٰ کی شہادت ہے وہی ذکر حسین ہے. بتایا رسول اللہ نے, اے حسین, زکریا کا سر کاٹ کر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا گیا تھا. بات صرف اتنی سی تھی کہ اس دور کا بادشاہ اپنی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی, عیسائی شریعت نے. لیکن جب اس کی بیوی نے کہا اور رشوت دی پادریوں کو تو سب راضی ہو گئے. لوگوں نے کہا یحییٰ سے بھی پوچھ لو. پادریوں نے کہا, یحییٰ کو بلایا گیا, کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں. آپ نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا, ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا. یہ قصے پاکستانیوں کو سنائے نہیں گئے, ورنہ میڈیا مزے لے لے کے پنجاب کے دیہاتوں کی کہانیاں نہ سناتا. ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں, روکا جا رہا ہے, مت روکو ورنہ جو ہو رہا ہے کرپشن یہ ہوتا رہے گا. آنے دو, سننے دو, بات سمجھیں تاکہ خوف الہی پیدا ہو اور معرفت الہی پیدا ہو. اپنی جان پیاری نہیں تھی یحییٰ کو,
جان بچا لیتے، کہتے کر لے شادی، ہم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں ہو سکتا، یحییٰ اجازت نہیں دے گا۔ ادھر سے اس کی بیوی نکل کے آئی، بادشاہ سے کہا آپ جانے مت دو، ان کو روک لو اور یہیں سر کاٹو، یہیں جب مجھے خوشی ہوگی جب یحییٰ کا سر کٹ جائے گا۔ جلاد آئے، تلوار آئی، جلادوں نے کہا بادشاہ سے اگر زمین پر یحییٰ کا سر کٹا ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ زمین پر یحییٰ کا ایک قطرہ خون نہ گرے۔ ایک برتن لایا گیا، کہا لٹا کر گلا ان کا اس برتن پہ رکھو تاکہ وہ برتن خون سے بھر جائے اور زمین پر خون نہ گرے۔ گلا کاٹا گیا، مگر ہائے انسانی خون، بے گناہ خون، معصوم خون اتنی تیزی سے اچھلا کہ صرف ایک قطرہ اس خون کا زمین پہ گر گیا، ایک قطرہ۔ جن لوگوں نے شام میں زیارت کی ہے، دربار یزید میں ہی جہاں قیدی لائے گئے تھے، وہیں تو سردفن ہے، ابھی چیلم میں سب جائیں گے شام، وہیں تو زیارت کرتے ہیں۔ یحییٰ کا سر وہیں دربار یزید میں، وہی چرچ ہے، وہ چرچ ہے، وہ مسجد یزید نہیں ہے۔ اس کو شام لکھتا ہے مسجد بنی امیہ، وہ مسجد نہیں ہے، وہ جناب زکریا اور یحییٰ کا پرانا عبادت خانہ ہے جسے عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا۔ وہیں تو گئے تھے آل محمد، وہ دربار نہیں تھا، وہاں ہزاروں برس سے عبادت ہوتی آئی تھی، وہ تو اس عبادت خانے میں یزید نے بیٹھ کے پہلی بار شراب پی تھی۔ وہ عیسائی تھے، یہ مسلمان تھا۔ اپنے کو دیکھو، اپنے کو سمجھو، غیر اقوام سے موازنہ کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف دشمنی کام نہیں آئے گی، اچھائیاں لے لو، برائیاں چھوڑ لو۔ یہی ہر پیغمبر نے کہا، یہی ہر امام نے کہا۔ الٹا نہیں کرو کہ برائیاں بھی لے لو اور انہیں گالیاں بھی دو، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ جو اصول ہیں زندگی کے اسی طرح زندگی گزارو۔ ایک قطرہ، اس ایک قطرے نے آفت ڈھائی اور قیامت ڈھائی، زمین کو زلزلہ ہوا، قصر بیٹھ گیا، قصر گر گیا، قصر گر گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، ٹیلا ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن وہ ایک یحییٰ کے خون کا قطرہ پہاڑوں کو پھاڑ کر باہر آتا تھا اور بہنے لگتا تھا اور خون کی نالی بن جاتی تھی۔ ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ لوگ اس پہ مٹی ڈالتے تھے، خون کو چھپاتے تھے، خون کو چھپاتے تھے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ قاتل پریشان ہو جاتا ہے، زمین پریشان ہو گئی، مٹی ڈالی پھر لہو، مٹی ڈالی پھر لہو۔ ہاں، پوچھا بات کے دانشوروں نے، خون کیسے بند ہوگا، خون کیسے بند ہوگا؟ کہ اتنے ہزار مارے جائیں دشمنان یحییٰ، ان کا کہ مارنے والا تو بادشاہ تھا، مارنے والا تو بادشاہ تھا۔ کہ نہیں، جو جو اس قتل پہ راضی تھا وہ یحییٰ کا قاتل ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جو جو قتل حسین پہ راضی ہے، جب تک وہ مہدی کے ہاتھ سے مارا نہیں جائے گا، یہ یحییٰ ہے، یہ حسین ہے، یہ نبی آخر کا بیٹا ہے، وہ زکریا کا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ نے شاپور بادشاہ کو مقرر کر دیا جس نے لہو بہایا، اور جو جو یحییٰ کے قتل پہ راضی نظر آتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا۔ پورے عرب میں قتل کرتا پھرا۔ ایران کا بادشاہ تھا شاپور،
اس نے قتل عام کیا اور پھر وہ لہو رک گیا، گویا انتقام پورا ہو گیا۔ حسین کے خون کا انتقام کہاں پورا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے اور امام مہدی کے پاس ہے، یہاں تک کہ اس سر کو تشت میں رکھ کر جب بادشاہ کو پیش کیا گیا تحفے میں، بس یہی لکھا ہے کہ نبی نے آخری وقت آخری بات جو کی، سب سے باتیں کی، لیکن جو آخری بات کی جس کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں اور پھر نہیں بولے، تو وہ آخری بات یہ تھی کہ فاطمہ حسین کو میرے پاس لاؤ۔ یہ ہے رسول اللہ کی آخری گفتگو۔ حسین آئے، 5-7 برس کے حسین، کہ میرے قریب آ جاؤ، اور اٹھا کے حسین کو سینے پہ لٹا لیا، اور جب سینے پہ لٹا لیا تو ایک بار سرکار دو عالم نے حسین کے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر سونے کے تشت میں رکھ کر بادشاہ کو تحفے میں پیش کیا جائے۔ یہ نبی کی وفات یا شہادت نہیں تھی، یہ حسین کی مجلس تھی، یہ ذکر حسین ہو رہا تھا اور نبی جا رہے تھے، گویا یاد دلاتے جا رہے تھے ذکر حسین سے غافل نہ ہونا۔ میں بھی دنیا سے جاتے جاتے حسین پر آنسو بہاتے جا رہا ہوں، آنسو بہا کے جا رہا ہوں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر تھا کہ نقشہ ایسا بنے تاکہ لوگ اس درد کو اپنا درد سمجھیں۔